Hello, students. Welcome to Desert Rose Psychis. Myself, Ali Hassan, and today the topic of discussion is interview techniques and history taking. स्टूडेंट्स, एक मेडिकल इंटरव्यू या एक साइकोलॉजिकल इंटरव्यू का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि आप कम से कम वक्त में किसी पेशेंट या क्लाइंट की इलनेस और उसके डिसऑर्डर की और उसकी ज़िंदगी के उन इवेंट्स की सबसे करेक्ट इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें जो उस इलनेस या डिसऑर्डर से जुड़े हों। अगर आप वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते तो शुरू से ही ऐसा माहौल बनाना ज़रूरी है कि पेशेंट आपसे बात करने में आसानी महसूस करे। सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप देखने में मेडिकल स्टाफ का हिस्सा लगें। जनरल वार्ड में ये बात आसान होती है क्योंकि वहाँ आप वाइट कोट पहने होते हैं, लेकिन साइकेट्री डिपार्टमेंट या जनरल प्रैक्टिस जैसे माहौल में बहुत अहम है कि आप ऐसा लिबास पहने कि पेशेंट या क्लाइंट चाहे वो उम्र में आपसे कहीं बड़े हों, फिर भी आपको ऐसा शख्स समझें जिससे मदद ली जा सकती है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक मुकम्मल और लॉन्ग साइकेट्रिक हिस्ट्री या साइकोलॉजिकल हिस्ट्री कैसे ली जाती है, क्योंकि फुल एंड कम्प्रीहेंसिव असेसमेंट के लिए ज़रूरी होती है। अलबत्ता बाज़ मौके पर आपको एक मुख्तसर और फोकस हिस्ट्री लेने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। इन दोनों तरह की जांच के लिए आपको एक अच्छी इंटरव्यू स्किल्स दरकार होती हैं। इसलिए मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि क्या सवाल करना है, बल्कि ये भी समझाऊंगा कि इंटरव्यू को किस अंदाज में आगे बढ़ाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें कि इंटरव्यू की शुरुआत इस तरह करें कि पहले अपना तारुफ करवाएं और इंटरव्यू के पर्पस को वाज़ह करें। देखिए, पेशेंट या क्लाइंट की जो फीलिंग्स है उसका ख्याल रखते हुए ये पूछें कि क्या ये वक्त उनके लिए मुनासिब है। अमूमन वक्त मुनासिब ही होता है, मगर लोग ये महसूस करना पसंद करते हैं कि उनसे इजाज़त ली गई है। फ़र्ज़ करें कि आपको एक 29 साल खातून तहरीम अब्बास को देखने के लिए कहा गया है, जिन्हें उनके जनरल फिजिशियन ने आउट पेशेंट क्लिनिक में भेजा है क्योंकि वो डिप्रेस महसूस कर रही हैं और ख़ुद को नुकसान पहुंचाने के ख्यालात भी आ रहे हैं। तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मिस तहरीम अब्बास, मेरा नाम अली हसन है। अगर आप एक साइकोलॉजिस्ट लड़की हैं और क्लाइंट लड़की है तो हाथ मिलाते हुए अस्सलाम वालेकुम कहें। मैं एक स्टूडेंट साइकोलॉजिस्ट हूँ और डॉक्टर आमिर के साथ काम कर रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूँ जिनकी वजह से आप यहाँ आई हैं। हम कुछ वक्त बात करेंगे, फिर मैं डॉक्टर आमिर के साथ वो सब बताऊँगा जो आपने मुझे बताया होगा, और उसके बाद हम दोनों आपसे दोबारा इकट्ठे मिलेंगे। क्या ये आपको ठीक लगता है? एक और चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, जहाँ इंटरव्यू रूम दस्तयाब हों वहाँ आपको पेशेंट या क्लाइंट को कमरे तक ले जाना चाहिए, लेकिन इस ख्वाहिश को काबू में रखें कि बैठने से पहले ही सवालात शुरू ना कर दें। बेहतर यह है कि दोनों बैठ जाएं और पेशेंट या क्लाइंट पूरी तरह कंफर्टेबल महसूस करे, तभी बात शुरू की जाए। दूसरी चीज़ यह है कि मेडिकल वार्ड में आपको पर्दे खींच कर कुछ हद तक प्राइवेसी कायम करनी चाहिए, ताकि वार्ड के दूसरे लोग पेशेंट या क्लाइंट की बातें ना सुन सकें। अगर आप पेशेंट को ज़्यादा आरामदेह बनाने के लिए कुछ कर सकते हैं, मसलन सांस की तकलीफ़ वाले जो मरीज़ होते हैं उनको बैठते वक्त उनकी कुर्सी के तकिए को ठीक कर देना, तो ये भी तवज्जो और ख्याल ज़ाहिर करता है और उसके बदले में आपको बेहतर हिस्ट्री मिलेगी। स्टूडेंट, तीसरी बात यह है कि आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप और पेशेंट के दरमियान कम्युनिकेशन आपकी म्यूचुअल डिस्टेंस और बैठने के अंदाज से बड़ी मुतासिर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट पेशेंट के फुट ऑफ द बेड खड़ा होकर हिस्ट्री ले रहा हो तो वो एक साथ 3 गलतियां कर रहा होता है। वो पेशेंट से बहुत दूर होता है, वो आमने सामने होता है और पेशेंट की तरफ नीचे देख रहा होता है। दुरुस्त तरीका यह है कि आप पेशेंट से तकरीबन 1 मीटर के फासले पर सेम लेवल पर बैठें, और इस तरह बैठें कि आप पेशेंट को देख भी सकें, लेकिन पेशेंट अगर चाहे तो आसानी से नज़रें हटा भी सके। आउट पेशेंट में ये अमूमन इस तरह होता है कि पेशेंट डॉक्टर की मेज़ के पास बैठता है, जबकि वार्ड में बिस्तर के साथ कुर्सी रख ली जाती है। फिर आप बात को स्टार्ट करें। क्लाइंट से पूछेंगे, क्या आप चाहेंगी कि मैं आपको मिस तहरीम कहूँ या मिस तहरीम अब्बास? आगे से क्लाइंट कहती है कि तहरीम ठीक है। तहरीम, मुझे आपसे आपके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस पूछने होंगे, लेकिन मैं आगाज़ इससे करना चाहूँगा कि आप खुद मुझे बताएं कि कौन से प्रॉब्लम्स आपको यहाँ लेकर आए हैं। जब आप बात करेंगी तो मुझे चंद नोटिस लिखने होंगे, लेकिन ये नोटिस कॉन्फिडेंशली होंगे और आपकी दूसरी मेडिकल नोटिस के साथ रखे जाएंगे। क्या ये आपको चीज़ ठीक लगती है? क्या आप इस चीज़ से एग्री हैं? बोनस बात, हकीकत में उस वक्त अभी कुछ भी ना लिखें, पेशेंट की तरफ देखें
اور جب وہ اسٹارٹ اپ سنٹینس بولے تو اس بیمار انسان کے بارے میں جتنا ممکن ہو سکے اتنی آبزرویشن کریں جو مدد لینے آیا ہے۔ اس میں بہت سی باتیں شامل ہوتی ہیں اور وقت کے ساتھ یہ عمل اتنا ہی آٹومیٹک ہو جائے گا جتنا ایک ڈرائیور کا گاڑی سٹارٹ کرنا اور ایک مصروف سڑک پر چل پڑنا۔ لیکن شروع میں آپ کو اسے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنا ہوگا۔ ہم خاص طور پر پیشنٹ کے نان وربل بیہیویئر پر توجہ دیں گے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جو پیشنٹ ہے سائیکولوجیکلی انویل ہے، ہو سکتا ہے۔ ان اشاروں کو نان وربل کیوز کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اسٹوڈنٹس، کلائنٹ کے بیٹھنے کا پوسچر اداس ہو سکتا ہے، جیسے وہ کرسی پر جھک کر بیٹھا ہو، یا وہ انزائٹی ظاہر کر سکتا ہے۔ فار ایگزامپل، اب کلائنٹ اتنا سٹریس میں ہو کہ کرسی کی بیک اس کی باڈی کا وزن نہ سنبھال رہی ہو، یا بستر پر لیٹتے وقت اس کے سر تکیے پر نہ ٹک رہا ہو۔ ہاتھ ملانا، جیسے کہ میں نے سٹارٹ میں کہا تھا، ہینڈ شیک بھی اہم اشارے دیتا ہے۔ صحت مند شخص کا ہاتھ عموماً گرم اور خشک ہوتا ہے، جبکہ شدید بے چینی میں جو مبتلا شخص کا ہاتھ ٹھنڈا اور پسینے والا ہو سکتا ہے۔ آواز بھی کہی گئی باتوں کے علاوہ بہت کچھ بتاتی ہے۔ ڈپریشن میں آواز بے رنگ اور سیم ہوتی ہے۔ درد اور بے چینی میں آواز کھینچی ہوئی اور پریشان ہوتی ہے۔ غصے میں آواز کی پچ بدل جاتی ہے، اور بعض لوگوں کی آواز میں شکایت بھرا انداز ہوتا ہے، جیسے انہیں ہمیشہ نقصان ہی اٹھانا پڑتا ہو۔ دیکھیں اسٹوڈنٹس، پیشنٹ یا کلائنٹ آپ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے سے اوائڈ کر سکتا ہے۔ کبھی یہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر، مطلب مینٹلی طور پر پریشان اور ایموشنل پرابلمس بتانے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہا ہو، اور کبھی صرف اس لیے کہ وہ خود کو النس محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اب بعض اوقات موٹر ایکٹیویٹیز میں جو انر ٹینشن کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جیسے کہ کپ کپی یا بے چینی کے ساتھ حرکت کرتے رہنا۔ ان نان وربل سائنس کے ساتھ ساتھ پیشنٹ بعض ایسی باتیں بھی بتا سکتا ہے جو ظاہر کریں کہ وہ فکر مند یا ڈپریس رہا ہے، یا اسے کچھ ان یوزول ایکسپیرئنس ہوئے ہیں۔ یہ باتیں وربل کیوز کہلاتی ہیں۔ ہسٹری آف دا پریزنٹ کنڈیشن۔ اسٹوڈنٹس، یہ جو پارٹ ہے پیشنٹ کے یا کلائنٹ کے سمٹمس کے بڑھنے اور بننے کی ایک کلیئر ہسٹری ہوتی ہے۔ آپ کو یہ ہسٹری اس وقت سے شروع کرنی ہوتی ہے جب پیشنٹ یا کلائنٹ نے آخری بار خود کو ٹھیک محسوس کیا تھا، اور پھر اسے وہاں تک لانا ہوتا ہے جہاں آپ پیشنٹ یا کلائنٹ کا اسیسمنٹ کر رہے ہو۔ اب یہ اسیسمنٹ کبھی ہاسپٹل میں ایڈمیشن کے وقت ہوتا ہے، کبھی آؤٹ پیشنٹ کلینک میں، اور کبھی جنرل فزیشین کے کلینک میں۔ اب یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ وہ باتیں چھوڑ دیں جو صاف طور پر غیر ضروری یا ارریلیونٹ ہو۔ پھر آپ کو سمٹم اور ایونٹس کو وقت کے حساب سے ترتیب، یعنی کرونالوجیکل آرڈرز میں رکھنا ہے۔ اب یہاں وقت ہمیشہ ہاسپٹل میں ایڈمیشن کی ڈیٹ کے حوالے سے بتایا جاتا ہے، اس لیے آپ کو یوں کہنا چاہیے کہ مس تحریم عباس کو تقریباً 6 ماہ پہلے ڈپریس محسوس ہونا شروع ہوا جب اس کا اپنے منگیتر کے ساتھ رشتہ ٹوٹ گیا۔ یہ کہنے کی بجائے کہ 3 جنوری کو یا ورلڈ کپ فائنل والے دن۔ دیکھیے، کرنٹ سٹیٹس کی ہسٹری کو پورا سمجھنے کے لیے آپ کو کچھ ٹاپکس ضرور کور کرنے چاہیے۔ اب ان ٹاپکس کو میں آگے ڈسکس کرتا ہوں، لیکن آپ کو صرف یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کیا پوچھ رہے ہیں، آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کس انداز میں پوچھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں، ہسٹری آف دا پریزنٹ کنڈیشن میں کون کون سی باتیں کور کرنی آپ نے ہیں، یہ دیکھیں۔ پرابلم کی نیچر، مسئلہ کب شروع ہوا، وقت کے ساتھ مسئلہ یا سمٹم کیسے بڑھے، مسئلہ کیوں شروع ہوا، یا زندگی کی کس واقعے سے اس کا تعلق ہے، شروع ہونے کے بعد کے اہم ایونٹس، کون سی چیز سے آرام ہوتا ہے یا مسئلہ بڑھتا ہے، اب تک کیا مدد دی گئی یا پیش کی گئی، یا پیشنٹ یا کلائنٹ کیا سمجھتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے، اور اب تک کیا مدد ہوئی، پیشنٹ یا کلائنٹ اب کیا مدد چاہتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پروب کویسچنز۔ دیکھیں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو سمجھیے۔ اب پروب کویسچنز کیا ہوتے ہیں، جیسے کہ اور اس کے بعد کیا ہوا۔ اب یہ پیشنٹ یا کلائنٹ کو یہ فیل کرواتے ہیں، یہ احساس دلاتے ہیں کہ آپ کو اس کی بات کو ترتیب سے سننا ہے، ایک کے بعد ایک۔ تو انٹرویو کے شروع کے چند منٹوں میں پیشنٹ یا کلائنٹ کو بولنے میں آسانی ہوتی ہے اگر آپ ہلکی سی حوصلہ افزائی کریں۔ اب یہ حوصلہ افزائی کبھی ہاں جیسے الفاظ کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی جی میں سمجھ گیا جیسے جملوں کی شکل میں، اور کبھی آپ پیشنٹ یا کلائنٹ کو
اس کے کہے گئے ہوئے الفاظ کو ذرا سی انداز میں بدل کر دہرا دیتے ہیں، جیسے آپ سیڑھیوں سے گر گئے۔ اچھا اسٹوڈنٹس، یہ بھی چیز دیکھنے کو ملتی ہے، کبھی کبھی پیشنٹ یا کلائنٹ شروع میں سب سے زیادہ ڈرامیٹک باتیں بتاتا ہے پہلے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ بات بتاتا ہے جو اصل میں سب سے پہلے ہوئی تھی۔ اگر آپ کو لگے کہ پیشنٹ یا کلائنٹ اسی طرح کر رہا ہے تو آپ کو یوں کہنا چاہیے، مجھے یہ جاننا ہے کہ یہ سب باتیں آپ کے ساتھ کس ترتیب سے ہوئیں۔ سب سے پہلی بات کیا تھی جو آپ نے محسوس کی کہ کچھ غلط ہے؟ پھر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تحریم کی جو ایموشنل ڈسٹریس شاید اس سے پہلے شروع ہو گئی تھی جتنا اس نے پہلے بتایا تھا۔ دیکھیں، یہ اصل میں میری نانی کے انتقال کے بعد ہوا۔ میں ان کے بعد ان کے بارے میں بڑا سوچنا بند نہیں کر سکی۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے ان کو مایوس کر دیا۔ جب پیشنٹ یا کلائنٹ ایک واقعہ بیان کر لے تو آپ اسے اسی ضرورت کی طرف دوبارہ واپس لے آئیں اور کہیں، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ کبھی کبھی پیشنٹ اپنی کرنٹ جو سوشل پرابلمس کی باتیں شروع کر دیتا ہے اور وہ میڈیکل سمٹم کا ذکر ہی نہیں کرتا۔ اگر ایسا ہو تو آپ کو جلدی اور نرمی سے بات روکنی ہوگی اور یوں کہنا ہوگا، اس کا آپ پر کیا اثر ہوا، یا میں 1 منٹ بعد اس پر بات پر واپس آؤں گا، پہلے آپ اپنی صحت کے بارے میں بتا دیں، یا یہ بتا دیں کہ آپ خود کو کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ ہسٹری بتاتے ہوئے پیشنٹ یا کلائنٹ اکثر کچھ اہم سمٹم کا ذکر کرتا ہے اور آپ کو ان کے بارے میں کافی ڈیٹیل جاننی ہوتی ہے۔ پین اس کی سب سے ایک واضح اگزامپل ہے۔ آپ کو درد کی جگہ، درد کی قسم مطلب کوالٹی، شدت، انٹینسٹی، پھیلاؤ، ریڈیشن، کون سی چیز اسے بڑھاتی ہے اور کون سی چیز اسے کم کرتی ہے، یہ سب جاننا ہوتا ہے۔ اسی طرح نیند کی خرابی جیسے کہ سلیپ ڈس آرڈرز، بے چینی اور ڈپریشن کے سمٹمز، خودکشی کے خیالات مطلب سوسائیڈیکل تھاٹس، شراب اور منشیات کا استعمال، اور ان یوزول ایکسپیرئنس جیسے آوازیں سنائی دینا بھی ایسی باتیں ہیں جن میں آگے بڑھنے سے پہلے کئی سوالوں کے جواب ضروری ہوتے ہیں۔ کبھی آپ کی جلدی یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی بات نہ چھوڑیں، اور اسی وجہ سے آپ ہر موضوع پر بہت پروب کویسچنز پوچھنے لگتے ہیں، لیکن یہ طریقہ درست نہیں ہے، اس میں وقت بہت لگتا ہے، اور جو پیشنٹ یا کلائنٹ جلدی مان لینے والے ہوں وہ بعض اوقات ایسی باتوں پر بھی ہاں کہہ دیتے ہیں جو انہوں نے حقیقت میں نہیں دیکھی ہوتی یا فیل نہیں کی ہوتی۔ اس لیے آپ کو عادت بنانی چاہیے کہ آپ اہم موضوعات پر سیدھے اور ڈائریکٹو کویسچنس کریں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سینے میں درد ہوا، کیا آپ مجھے اس درد کی کیفیت بتا سکتی ہیں؟ آپ کی نیند کیسی ہو رہی ہے؟ اس طرح اسٹوڈنٹ پیشنٹ یا کلائنٹ کو یہ بتا دیتا ہے کہ یہ بات اہم ہے، لیکن سوال ایسے انداز میں کرتا ہے کہ پیشنٹ اپنے الفاظ میں بات کرے۔ یعنی آپ پیشنٹ یا کلائنٹ کے منہ میں الفاظ نہیں ڈالتے، اکثر آپ کو ایسے کئی ڈائریکٹو کویسچنس کرنا پڑتے ہیں۔ اب پیشنٹ یا کلائنٹ اکثر اپنے سمٹمز کو دھندلے الفاظ میں بتاتے ہیں، جیسے میرے یہ سر یا مجھے چکر کے آتے۔ جب پیشنٹ اس طرح بولے تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ بالکل واضح طور پر سمجھیں کہ پیشنٹ یا کلائنٹ اصل میں کیا محسوس کر رہا ہے۔ آپ یوں کہیں، برائے کرم آپ کو جو چکر آتے ہیں اس کے بارے میں مجھے بالکل واضح بتائیں۔ پھر آپ ضرورت کے مطابق مزید پروب کویسچنس پوچھیں، جیسے کہ کیا یہ کسی خاص وقت پر ہوتے ہیں؟ یہ کیسے شروع ہوتے ہیں؟ کیا آپ کچھ کر کے ان پر اثر ڈال سکتے ہیں؟ وغیرہ۔ اس طریقے کو کلیریفیکیشن کہتے ہیں، اور آپ کو اس کی عادت بہت احتیاط سے ڈالنی چاہیے۔ کبھی کبھی آپ ایسے سوال بھی کریں جن کا جواب صرف ہاں یا نہیں میں آئے، جسے ہم کلوز کویسچنز کہتے ہیں، لیکن عموماً یہ تب ہوتا ہے جب پیشنٹ یا کلائنٹ بہت کچھ بتا چکا ہو مگر کوئی ایک اہم ڈیٹیل رہ گئی ہو۔ کچھ خاص ٹاپکس پر آپ کو چیک لسٹ کویسچنز بھی پوچھنے پڑتے ہیں، جیسے ڈپریشن یا انزائٹی کے سمٹمز۔ ایسے سوال آپ کو ایک نرم سا جملہ کہہ کر شروع کرنے چاہیے، جسے ٹرانزیشن اسیسمنٹ کہا جاتا ہے۔ اسے آپ پروفیشنل گڈ مینرز سمجھیں، یعنی پیشنٹ کو پہلے بتا دیں کہ آپ بات کا رخ بدل رہے ہیں۔ تحریم، آپ نے بتایا کہ آپ بہت زیادہ اداس محسوس کر رہی ہیں۔
کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اداسی کے ساتھ اکثر آتی ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ میں آپ سے ان کے بارے میں چند سوال کر لوں۔ آپ کی نیند کیسی ہو رہی ہے؟ کبھی کبھی آپ یہ محسوس کریں گے کہ پیشنٹ یا کلائنٹ اپنی جو فزیکل سمٹمز بیان کرتے ہوئے ایموشنلی طور پر یا جذباتی طور پر ٹھیک نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ یہ ایک نان وربل کیو ہوتا ہے جو سائیکولوجیکل النس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آپ جو چیز محسوس کرتے ہیں وہ وہی اشارے ہو سکتے ہیں جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ تحریم کے معاملے میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کرتی، پھر جب وہ سر اٹھا کر دیکھتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی ہیں۔ جب وہ اپنے رشتے کے ختم ہونے کا ذکر کرتی ہے تو وہ رومال سے اپنی آنکھیں پوچھتی ہے۔ اس موقع پر اسٹوڈنٹ اس بات کو پولیٹنس سے نظر انداز نہیں کرتا، بلکہ وہ خود اس کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ یا کلائنٹ کو اپنے جو فیلنگز ہے اس کے بارے میں بات کرنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ جیسے کہ آپ نے اسے کہہ دیا کہ آپ بول سکتی ہیں، تریم میں دیکھ سکتا ہوں کہ آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، کہ آپ خود کو اکثر روتے ہوئے پاتی ہیں۔ اب اس طریقے کو ریفلیکشن آف دا پیشنٹ فیلنگز کہا جاتا ہے۔ اب یہ طریقہ صرف اداسی کے لیے نہیں بلکہ غصے یا ٹینشن جیسے دوسرے ایموشنز کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کبھی کبھی پیشنٹ یا کلائنٹ اپنی فیلنگ کا ذکر اسی وقت کرتا ہے جب وہ کسی فزیکل سمٹم کے بارے میں امپورٹنٹ انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے۔ ایک ان ایکسپیرئنس انٹرویو لینے والا یا انسینسٹیو پرسن جو وہ صرف فزیکل سمٹم کو پکڑ لیتا ہے اور اسی کے بارے میں سوال کرتا رہتا ہے اور ایب نارمل موڈ کی طرف واپس نہیں آتا۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی آپ سائیکولوجیکل النس سے جڑے وربل کیوز سنیں تو فوراً الرٹ ہو جائیں۔ ممکن ہے آپ پہلے پین کی بات مکمل کرنا چاہیں، لیکن آپ کو لازماً بعد میں واپس آ کر اس ایب نارمل موڈ کے بارے میں ڈائریکٹو کویسچن پوچھنا چاہیے۔ آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ آپ کو ہوپ لیس محسوس ہوتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ زندگی میں آگے بڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیا آپ اس کے بارے میں مجھے مزید بتا سکتی ہیں؟ اچھا، کچھ سائیکالوجسٹ اور کچھ ڈاکٹرز سائیکالوجیکل ڈس آرڈرز کو پہچاننے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، جبکہ کچھ ڈاکٹر اور سائیکالوجسٹ ایسی زیادہ تر سائیکالوجیکل ڈس آرڈر کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اب پیشنٹ سے انٹرویو لینے کا آپ کا طریقہ اس بات پر اثر ڈالتا ہے کہ پیشنٹ آپ کو کتنے وربل اینڈ نان وربل کیوز دکھاتا ہے۔ وہ ڈاکٹر جو مریض کو جلدی میں رکھتے ہیں یا بات کاٹتے ہیں، تھیوری بیس کویسچن زیادہ پوچھتے ہیں یا بہت زیادہ کلوز کویسچنز کرتے ہیں، وہ ان اشاروں کو ظاہر ہونے کو روک دیتے ہیں۔ اب اس کے اپوزٹ وہ ڈاکٹر یا وہ سائیکالوجسٹ جو پیشنٹ یا کلائنٹ کی بات کے بعد اسی سے جڑا سوال پوچھتے ہیں، مناسب موقع پر سمپتھیٹک کمنٹس دکھاتے ہیں اور ڈائریکٹو کویسچنز پوچھنے کی عادت رکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ یا کلائنٹ اپنی تکلیف ظاہر کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ کے سوالات ایک سمپتھیٹک وے میں آگے بڑھتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، یہاں تک کہ آخر کار آپ اپنے اسیسمنٹ کے دن تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس مرحلے پر آپ کو ایک مختصر سسٹم ریویو یاد آنا چاہیے۔ اب سائیکالوجی اور سائیکیٹری میں اس جائزے کے کچھ حصے خاص طور پر اہم ہوتے ہیں، اس لیے آپ کو لازماً ان کے بارے میں پوچھنا چاہیے کہ آپ بھوک میں تبدیلی، وزن میں تبدیلی، نیند میں تبدیلی، سیکچول فیلنگز میں تبدیلی، پیشاب اور پاخانے کی عادت میں تبدیلی، خوشی محسوس کرنے کی صلاحیت میں کمی اور معمول کی دلچسپی کا ختم ہونا۔ دیکھیں، کبھی کبھی اسٹوڈنٹس بوڑھے مریضوں سے ان کی سیکچول فیلنگز کے بارے میں پوچھتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ آپ کو ایسا محسوس کرنے کی ضرورت نہیں۔ مریض یا کلائنٹ اس وقت شرمندہ نہیں ہوتے جب آپ خود شرمندہ نہ ہو۔ ہر شخص جانتا ہے کہ سیکچول فیلنگز کیا ہوتی ہیں، چاہے وہ اس وقت کسی کے ساتھ سیکچول ریلیشن شپ میں ہو یا نہ ہو۔ اگر پیشنٹ کسی جنسی مسئلے کے لیے نہیں آیا تو عموماً صرف یہ پوچھ لینا کافی ہوتا ہے کہ حال ہی میں ان کے سیکچول فیلنگز میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں۔ دیکھیں، یہ کویشچن آپ اسی حصے میں پوچھ سکتے ہیں جہاں آپ بھوک اور نیند جیسی دوسری فزیکل باتوں کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ بونس بات، جب آپ سسٹم ریویو مکمل کر لیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ پوری ہسٹری کو مختصر طور پر
پیشنٹ یا کلائنٹ کے سامنے دوبارہ بیان کریں۔ اس میں صرف چند لمحے لگتے ہیں، لیکن یہ ایک بہت اچھی عادت ہے۔ پیشنٹ یا کلائنٹ اکثر اس وقت آپ کی کسی غلطی کی کریکشن کر دیتے ہیں جو اکثر آپ کی غلطی بھی نہیں ہوتی، اور وہ کبھی کبھی کوئی ایسی اہم بات بھی یاد کر لیتے ہیں جو وہ پہلی بار بتانا بھول گئے تھے۔ فار ایگزامپل، اچھا تریم، ایسا لگتا ہے کہ آپ تقریباً 1.5 سال پہلے تک خود کو ٹھیک محسوس کر رہی تھی، جب تک آپ کی نانی کا انتقال نہیں ہوا۔ اس کے بعد آپ بہت زیادہ دکھی ہونا بالکل نیچرل تھا آپ کے لیے۔ اس کے بعد کے چند مہینوں میں آپ کے منگیتر کے ساتھ رشتہ خراب ہونا شروع ہوا۔ پھر 6 ماہ پہلے آپ کو پتہ چلا کہ وہ کسی اور کے ساتھ تعلق میں ہے، اور آپ نے اس بات پر اس کا سامنا کیا۔ اس نے آپ کو بتایا کہ وہ رشتہ ختم کرنا چاہتا ہے، جبکہ آپ ایسا نہیں چاہتی تھیں۔ اس کے بعد سے آپ بہت زیادہ پریشان اور دکھی رہیں۔ آپ اس رشتے کے ٹوٹنے کا الزام خود پر ڈالتی ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو جیلس اور غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، خاص طور پر اس بات پر کہ وہ کبھی کبھار اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ رشتہ ٹوٹنے سے پہلے بھی آپ کبھی کبھار اداس محسوس کرتی تھیں، لیکن اس کے بعد حالات بہت خراب ہو گئے۔ اب آپ زیادہ تر دنوں میں اداس رہتی ہیں، نیند آنے میں مشکل ہوتی ہے، بھوک کم، دوستوں اور گھر والوں میں دل نہیں لگتا، اور آپ کا وزن تقریباً ½ کلو کم ہو گیا۔ کچھ موقع پر آپ کو یہ بھی لگا کہ زندگی جینے کے قابل نہیں رہی۔ حال ہی میں آپ نے دوائیوں کی زیادہ مقدار لے لی، جس کے بعد آپ کو ایک رات کے لیے جنرل ہسپتال میں داخل کیا گیا۔ اب بھی آپ کو خود کو نقصان پہنچانے کے خیالات آتے ہیں، لیکن آپ انہیں روکنے کی کوشش کر لیتی ہیں۔ آپ نیند کے لیے ہر شام 2 گلاس شراب بھی پی رہی ہیں۔ فیملی ٹری، چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں اسٹوڈنٹس، فیملی ہسٹری میں کیا ہوتا ہے؟ اب جب آپ پیشنٹ یا کلائنٹ کی پریزنٹ النس کی نیچر سن چکے ہیں، تو آپ ایک بہتر جگہ پر آ جاتے ہیں کہ یہ فیصلہ کر سکیں کہ فیملی ہسٹری میں کتنی ڈیٹیل لینی ہے۔ ہر بات ایک جیسی اہم نہیں ہوتی۔ فار ایگزامپل، تحریم کے معاملے میں ہمیں اس کے اپنے خاندان کے ساتھ ارلی تعلقات کے بارے میں جاننا ہے، کیونکہ یہ بات ہمیں اس کے ایڈلٹ ایج کے جو ریلیشن ہے اس میں آنے والی پرابلم کو سمجھنے میں مدد دے سکتی ہے۔ ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا خاندان اس کے لیے سپورٹ ہے یا سٹریس کا ذریعہ۔ اس کے علاوہ ہم خاص طور پر یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ خاندان میں ڈپریشن یا مینٹل ہیلتھ کے دوسرے مسائل کی کوئی ہسٹری تو نہیں، خاص طور پر نشہ اور اشیاء کا غلط استعمال۔ یہ سب کویسچنز ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں، لیکن ہم انہیں فوراً نہیں پوچھتے۔ البتہ یہ کویسچن اس بات پر اثر ڈالتے ہیں کہ ہم کتنی ڈیٹیل کلیکشن کریں گے۔ اب فیملی ہسٹری لینا دراصل ایک ایسے سمجھے کہ دریافت کا سفر ہوتا ہے، لیکن اس سفر کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں ایک بار پھر ٹرانزیشن اسیسمنٹ استعمال کرنا ہوتا ہے، تاکہ پیشنٹ یا کلائنٹ کو معلوم ہو جائے کہ ہم ایک موضوع مکمل کر چکے ہیں اور اب اگلے موضوع کی طرف جا رہے ہیں۔ اب جب میں نے آپ کی یا آپ کے کرنٹ پرابلمس کے بارے میں سن لیا ہے، تو میں آپ کے فیملی کے بارے میں چند کویسچنز پوچھنا چاہوں گا۔ کیا ہم آپ کے والد سے شروع کریں؟ کیا وہ ابھی زندہ ہیں؟ ہم پیرنٹس کے بارے میں ان چیزوں کے جواب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی عمر، اگر وہ وفات پا چکے ہیں تو وفات کی وقت کی عمر اور وفات کا سال، تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ اس وقت پیشنٹ یا کلائنٹ کی عمر کیا تھی، ان کا پیشہ، ان کی صحت، کیا وہ کبھی نروس ویکنس کا شکار رہے، اگر ہاں تو اس کی ڈیٹیل، جیسے کیا انہوں نے کسی سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کو دکھایا، کیا کوئی علاج ہوا، وہ شخصیت مطلب وہ پرسنالٹی کے لحاظ سے کیسے تھے، اور پیشنٹ یا کلائنٹ کے ساتھ ان کا ریلیشن کیسا تھا۔ اس کے بعد بہن بھائیوں کی طرف آئیں، انہیں ترتیب کے ساتھ لکھیں، مطلب کرونالوجیکل آرڈر میں لکھیں، اور یہ بھی بتائیں کہ پیشنٹ یا کلائنٹ خاندان میں کس نمبر پر ہے، مطلب کتنے نمبر پر آتا ہے۔ اگر پیشنٹ یا کلائنٹ پہلے نمبر کا استعمال کرتا ہے تو آپ بھی نوٹس میں اور سوال پوچھتے وقت وہی نام استعمال کریں، ورنہ پیشنٹ یا کلائنٹ کی ٹرمینالوجی ہی استعمال کریں۔ فار ایگزامپل، تو آپ کی بڑی بہن ہمیشہ آپ کی مدر کی پسندیدہ رہی ہے، اور آپ کو یہ لگتا تھا کہ آپ کبھی بھی انہیں خوش نہیں کر سکتے تھے۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اچھا، بونس بات بیٹا یہ ہے کہ آپ کو تمام جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہیں ان کی صحت کے بارے میں انٹرسٹ ہونا چاہیے، لیکن شادی کے ذریعے جو رشتے بنتے ہیں ان کی صحت کے بارے میں نہیں، یہ یاد رکھیے گا۔
اب فیملی ہسٹری سے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کیا تریم کے کسی قریبی رشتے دار کو مینٹل النس رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا بھی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ کس قسم کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اب اس سٹیج پر پیشنٹ یا کلائنٹ کے پارٹنر یا بچوں کے بارے میں سوال نہ کریں، وہ باتیں بعد میں آئیں گی۔ اب اس وقت اپنے نوٹس میں ایک چھوٹا سا فیملی ٹری بنا لینا بڑا ہی ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے آپ کے لیے۔ اب ہم نے فیملی ہسٹری کا آغاز پیشنٹ یا کلائنٹ کے بارے میں کچھ اندازوں کے ساتھ کیا تھا۔ اب تک ہمیں ان میں کچھ کی تصدیق ہو جاتی ہے یا ہو چکی ہوتی ہے، اور کچھ کی ریفیوٹ ہو جاتی ہے، اور اکثر ہمیں کچھ نئی بھی نیو انسائٹ بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ یوں یہ دریافت کا سفر جو ہے آگے بڑھتا رہتا ہے۔ دا پرسنل ہسٹری، شروع میں آپ پیشنٹ یا کلائنٹ کی پرسنل ہسٹری کافی ڈیٹیل سے لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شروع میں آپ کو یہ پوری طرح معلوم نہیں ہوتا کہ کون سی بات اہم ہے اور کون سی نہیں۔ اس پر پریشان نہ ہو، کیونکہ یہ پریکٹس کے ساتھ آتا ہے، اور اسی عمل میں آپ اپنے پیشنٹس یا کلائنٹس کے بارے میں کئی دلچسپ باتیں جان لیتے ہیں۔ لیکن ایک بات پھر یاد رکھیں کہ ہر چیز ایک جیسی اہم نہیں ہوتی۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی فیمیل شادی کے بعد جسمانی تعلق قائم نہ کر سکنے کی وجہ سے پریشان ہو، تو یہ جاننا ضروری ہے کہ اسے پہلے سیکشول ڈیزائرز یا فیلنگز یا ایموشنز کے بارے میں کیا اور کیسے بتایا گیا۔ لیکن اگر ایک 75 سال کی بزرگ عورت یاداشت کی کمی لاس آف میموری کی شکایت لے کر آئے، تو یہ نارمل بات ہے، اس عمر میں یہ ہو جاتا ہے۔ پھر آتا ہے چائلڈہڈ۔ دیکھیے، پرسنل ہسٹری کو وقت کے لحاظ سے یعنی کرونالوجیکل آرڈرز میں لینا ہیلپ فل ہوتا ہے، اور اس کی شروعات بچپن سے کرنی چاہیے۔ پیشنٹ یا کلائنٹ کی مدر یہ بتا سکتی ہیں کہ پریگنینسی کے دوران ان کی صحت کیسی تھی، ڈیلیوری کیسے ہوئی، اور بچہ کس عمر میں اہم کہ مائل سٹون تک پہنچا۔ لیکن انہی باتوں کے بارے میں اگر پیشنٹ یا کلائنٹ سے آپ لی گئی جو انفارمیشن ہوتی ہے، اکثر اتنی قابل بھروسہ یا قابل اعتماد نہیں ہوتی۔ اسٹوڈنٹس اکثر پیشنٹ یا کلائنٹ کی پرسنل ہسٹری اس انداز میں شروع کرتے ہیں جیسے انہیں ہر بات پوری یقین کے ساتھ معلوم ہو۔ تریم لاہور میں پیدا ہوئی، پیدائش مکمل اور نارمل تھی، بچپن کے جو مراحل نارمل تھے، اور بچپن میں کوئی نیوروٹک ٹریٹ نہیں تھیں۔ تو یاد رکھیں، ایسا تب تک نہ کریں جب تک آپ کے پاس واقعی قابل بھروسہ انفارمیشن نہ ہو۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ لاہور میں پیدا ہوئی یا اسلام آباد میں۔ پیشنٹ یا کلائنٹ کو خود بھی یہ ٹھیک طرح معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی پیدائش نارمل تھی یا نہیں۔ اسی طرح اسے یہ بھی صحیح طرح علم نہیں ہوتا کہ اس کی جو موٹر مائل سٹون نارمل تھی یا نہیں۔ اور اڈلٹ اگر پیشنٹ یا کلائنٹ اگر بچپن میں نیوروٹک ٹریٹ بتائے تو اس کی بھی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ برتھ انجری اور ڈیلیڈ موٹر مائل سٹون میڈیکل لحاظ سے اہم ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا زیادہ بہتر ہے کہ معلومات دستیاب نہیں، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ سب کچھ نارمل تھا، جبکہ حقیقت میں ایسا نہ ہو۔ البتہ اگر پیشنٹ یا کلائنٹ کو بتایا گیا ہو کہ اس کی پیدائش یا اس کے جو ارلی ایئر تھے اب نارمل تھے، تو یہ بات ضرور لکھنے کے قابل ہے، ورنہ آپ خود کو انہی باتوں تک محدود رکھیں جو پیشنٹ یا کلائنٹ واقعی یاد کر سکتا ہے، اور جو ڈس آرڈر ان ایڈلٹ لائف کو سمجھنے میں مدد دیں۔ اسی لیے پرسنل ہسٹری کا آغاز ایک ٹرانزیشن سٹیٹمنٹ سے کریں۔ اب جب آپ نے مجھے اپنے فیملی کے بارے میں بہت کچھ بتایا، تو میں آپ کی کہ ارلی لائف زندگی کے بارے میں چند کویسچن پوچھنا چاہوں گا۔ کیا آپ کو کبھی اپنی پیدائش کے بارے میں کچھ بتایا گیا تھا؟ پھر آگے پوچھیں، کیا آپ کو اپنا بچپن ہیپی لگتا تھا یا ان ہیپی؟ دیکھیں، ہیپی بچپن کو مختصر طور پر لکھا جا سکتا ہے، لیکن اگر ان ہیپی ہو تو اس کی ڈیٹیل لیں۔ کیا مسئلہ تھا؟ اس نے پیشنٹ پر کیا اثر ڈالا؟ اس نے کلائنٹ پر کیا اثر ڈالا؟ کیا وہ پیرنٹ سے جدا ہوئی؟ کیا وہ پیرنٹ سے جدا ہوا؟ کیا اگر ہوئی تو کتنے عرصے کے لیے؟ اور انہوں نے اس کو کیسے سنبھالا؟ ایسے پیشنٹ یا کلائنٹ جن میں فزیکل اور سائیکالوجیکل سمپٹمس ملے جلے ہوں، ان سے بچپن کی جو جسمانی فزیکل ہیلتھ اور کیئر گیورز کے جو بیہیویئر کے بارے میں ضرور پوچھیں۔ عام طور پر یہ پوچھنا بھی بڑا ہیلپ فل ہوتا ہے، مفید ہوتا ہے کہ کیا بچپن میں کوئی سیریس فزیکل النس ہوئی تھی یا نہیں۔ پھر آتا ہے بیٹا اسکول۔
دیکھیں اگر آپ ڈیٹیل کے ساتھ ہسٹری لے رہے ہوں تو پرائمری اسکول سے سٹارٹ کریں. وہاں پیشنٹ یا کلائنٹ کا گزرا وقت کیسا تھا، وہ کس چیز میں اچھا تھا، کیا اس کے دوست تھے، اگر نہیں تو کیا اسے چھیڑا جاتا تھا اور کس بات پر، اس کا ٹیچرز کے ساتھ ریلیشن کیسا تھا. اس کے بعد سیکنڈری اسکول کی طرف آئیں. شارٹ ایجوکیشن ہسٹری میں بس یہ لکھنا کافی ہوتا ہے کہ پیشنٹ یا کلائنٹ نے کس عمر میں باقاعدہ فل ایجوکیشن شروع کی، کب چھوڑی، اور ہائیسٹ لیول آف ایجوکیشن کیا حاصل کی. اگر کوئی سرکاری امتحان پاس کیے ہوں تو انہیں ضرور نوٹ کریں، کیونکہ یہ معلومات جو ہے آرگینک سیریبل ڈیمیج کے جب امکان کو جانچنے میں بڑی ہیلپ فل ہوتی ہے ہمارے لیے، یاد رکھیے گا. پھر آتا ہے سیکچول ہسٹری. اب سیکچول ہسٹری کی طرف آتے ہوئے فیمیل پیشنٹس یا کلائنٹ سے پوچھیں کہ انہیں پہلی حیض کس عمر میں آئی، اور پھر ماہواری کی ہسٹری لیں. پوچھیں کہ کیا ان کی مدر نے انہیں حیض کے بارے میں پہلے سے تیار کیا تھا، اور کیا گھر میں سیکچول میٹرز پر بات ہو سکتی تھی. اس کے بعد اگر کوئی اس کا بوائے فرینڈ تھا، منگیتر یا شوہر کے بارے میں پوچھیں. آپ کو صرف فزیکل پرابلم نہیں جاننے بلکہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ پیشنٹ یا کلائنٹ محبت بھرے ریلیشنز لونگ ریلیشن شپ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں. دیکھیں مرد پیشنٹ یا کلائنٹ سے پوچھیں کہ انہوں نے فیکٹس آف لائف کس عمر میں سیکھے، کیا گھر میں سیکچول ٹاک پر کھل کر بات چیت ہو سکتی تھی، اور اسی طرح کویشچنز کا سلسلہ آگے بڑھائیں. یہاں بھی صرف فزیکل پرابلمس پر بات نہ کریں بلکہ پیشنٹس یا کلائنٹ کی محبت بھرے ریلیشنز بنانے کی صلاحیت کیپیسٹی ٹو لونگ ریلیشن شپس کو سمجھنے کی کوشش کریں. پھر آتا ہے بیٹا ہومو سیکچول ریلیشن شپس. ان کے بارے میں اس وقت تک کویشچن نہ کریں جب تک پیشنٹ یا کلائنٹ خود بات نہ چھیڑے یا کوئی خاص وجہ نہ ہو اور یہ پریزنٹ پرابلم سے متعلق نہ ہو. اگر اس ٹاپک پر بات کرنا ضروری ہو تو بغیر جھجک کریں. اگر اینل انٹر کورس ہوا ہو تو کیا پیشنٹ یا کلائنٹ کو ایڈز کے امکان کا خوف رہا ہے. اگر پیشنٹ کسی سیکچول مسئلے کے ساتھ آیا ہے تو ظاہر ہے بیٹا آپ کو اس مختصر چیز سے زیادہ تفصیل لینی ہوگی آپ کو، جو میں آپ کو انٹرنشپ کے تیسرے بیچ میں سکھاؤں گا. پھر آتا ہے بیٹا میریٹل اینڈ ریلیشن شپ ہسٹری. دیکھیں میریٹل جو ہسٹری ہے خود بخود آ جاتی ہے. خوشگوار شادیاں مختصر طور پر لکھی جا سکتی ہیں. اگر پیشنٹ یا کلائنٹ کی ایک سے زیادہ شادیاں رہی ہیں تو پہلی شادی اور اس کے ختم ہونے کی وجہ ضرور لکھیں. پیشنٹ یا کلائنٹ نے کس عمر میں کہ پارٹنر سے ملاقات کی اور شادی کی، اور اپنے پارٹنر کی عمر اور صحت اور پیشہ کیا ہے، کیا پیشنٹ یا کلائنٹ اس سے دل کی بات کر سکتا ہے، کیا کوئی پرابلمز رہے ہیں جیسے کہ علیحدگی یا علیحدگی کی دھمکی. اگر پرابلمز نہ ہو تو مختصر لکھیں ورنہ تفصیل لیں ڈیٹیل لیں. لمبے عرصے کے تعلقات لانگ ٹرم ریلیشن شپ اور پارٹنرشپ بغیر شادی کے بھی ہو سکتی ہے. کیا سیکچول سائڈ ایزی ہے. بچوں کے بارے میں پوچھیں اور ہر بچے کے لیے الگ نوٹ بنائیں، عمر، صحت اور کوئی مسئلہ. پھر آتا ہے آکوپیشنل ہسٹری پیشہ ورانہ ہسٹری. اب آکوپیشنل ہسٹری پیشنٹ یا کلائنٹ کی پرسنالٹی اور ایبلٹیز کے بارے میں بڑی اہم انفارمیشن دیتی ہے. مریض یا کلائنٹ سے پوچھیں کہ اس وقت کیا کام کر رہا ہے، اگر بے روزگار ہے تو کتنے عرصے تھے، کتنیاں نوکریاں رہیں، اور سب سے لمبی نوکری کتنی مدت چلی، نوکریاں کیوں بدلیں، پروموشن یا حالات کی وجہ سے تبدیلی ہوئی. اگر یہ بات ہے تو آپ کو ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو شخص بار بار نوکریاں بدلتا اس سے پوچھیں کہ کیا مسئلہ کہاں پیش آتا ہے. جابس کی ایک بڑی لمبی فہرست جس میں اداروں کے نام اور ڈیٹس ہوں بیٹا زیادہ فائدہ نہیں دیتی، یاد رکھیے گا. یہ پارٹ اور جو میریٹل ہسٹری ہے آپ کو پیشنٹ یا کلائنٹ کے ایک لانگ ٹرم ریلیشن شپس بنانے اور کام پر قائم رہنے کی ایک کیپیسٹی کے بارے میں اندازہ دیتی ہے اور اس کی اسٹرینگس کو بھی دکھاتی ہے، یہ یاد رکھیے گا. پھر آتا ہے پریزنٹ سوشل سرکمسٹانسز. دیکھیں اس پارٹ کا جو ہے نا، اس سیکشن کا اینڈ ہمیشہ پیشنٹ یا کلائنٹ کی جو لیونگ سرکمسٹانس ہے اس کو جانچ کر کریں. گھر میں کون رہتا ہے، ان کے تعلقات کیسے ہیں، وہ کس قسم کے گھر میں رہتے ہیں، یہ چیز ہوتی ہے اس میں.
پھر آتا ہے فرانسک ہسٹری. دیکھیے فرانسک ہسٹری لینا یا نہ لینا کلائنٹ کی پرابلم پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ڈرگ یا الکول پرابلمس والے کلائنٹس میں یہ ہسٹری روٹین کے طور پر لی جانی چاہیے. اس کا سٹارٹ ہمیشہ اسکول سے مطلب غیر حاضری اور ٹیچرز یا اسٹوڈنٹس کے ساتھ پرابلم سے کریں. پھر پوچھیں کہ کیا کبھی پولیس کے ساتھ مسئلہ ہوا. اگر ہوا تو سب سے پہلی بار سے شروع کریں، نہ کہ ریسنٹ واقعے سے. کیا پیشنٹ یا کلائنٹ کبھی کورٹ میں پیش ہوا جوینائل کے طور پر یا ایڈلٹ کے طور پر؟ الزام کیا تھا؟ سزا کیا ملی؟ پھر آتا ہے پریویس میڈیکل ہسٹری. اگر پاس میں کوئی اہم میڈیکل، سرجیکل یا سائیکولوجیکل یا سائیکیٹرک النس رہی ہو تو اسے عام طریقے سے نوٹس میں درج کریں. اسٹوڈنٹس لائف چارٹ جو ہے نا، اگر لگے آپ کو، اگر ایسا لگے کہ لائف ایونٹس، فزیکل النس اور سائیکیٹرک النس یا سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں تو انہیں ایک لائف چارٹ میں اکٹھا کرنا بہت آپ کے لیے ہیلپ فل ہوتا ہے. اب میں تحریم کے لائف چارٹ کو ایک مثال میں آپ کو آگے شیئر کروں گا، اس کو دیکھیے گا. ٹھیک ہے بیٹا؟ دا پری ماربڈ پرسنالٹی. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. دیکھیں اسٹوڈنٹس، کچھ پرسنالٹی ایسی ہوتی ہیں، پرسنالٹی ٹائپس ایسی ہوتی ہیں جن میں سائیکیٹرک النس کا رسک دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل، جن لوگوں میں چڑچاپن اور موڈ بدلنے کی عادت ہو، سائیکلو تھیمک ٹریٹس ان کو کہتے ہیں، ان میں بائیپولر ڈس آرڈر ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح جن لوگوں میں حد سے زیادہ آبسیشنل ٹریٹ ہوتے ہیں، وہ جب ڈپریس ہوتے ہیں تو ان میں آبسیشنل سمٹمز زیادہ ظاہر ہوتے ہیں. اس موضوع پر میں آگے جا کر ڈیٹیل سے بات کروں گا، لیکن کلائنٹ سے لی گئی جو انفارمیشن پر مکمل ریلائنس کرنا دو بڑے پرابلمز ہوتے ہیں. اس پر یہ یاد رکھیے گا. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ بہت کیئرفل نہ ہو تو کلائنٹ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ وہ اس وقت کیسا ہے، نہ کہ پہلے کیسا تھا، نہ کہ پہلے کیسا ہوتا تھا. اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انسان وہ باتیں نہیں بتا سکتا جو وہ خود نہیں جانتا. اگر کلائنٹ ڈپریشن میں ہو تو وہ خود کو زیادہ نیگیٹو نظر سے دیکھتا ہے. اس لیے اگر آپ بالکل کریکٹ انفارمیشن چاہتے ہیں تو کسی قریبی ریلیٹیو سے ضرور ملے. اس کے باوجود کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کلائنٹ جب پیشنٹ خود بتا سکتا ہے. ہمیشہ کی طرح یہاں بھی ایک ٹرانزیشن سٹیٹمنٹ کا سے آغاز کریں چیز کا. فار ایگزامپل تحریم، اب میں آپ سے کچھ سوال اس بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس پرابلم سے پہلے کس طرح کی پرسنالٹی رکھتی تھی؟ کیا آپ کو یاد ہے کہ 1 سال پہلے آپ کیسی تھیں؟ کیا آپ اپنے انٹرسٹ کے بارے میں بتا سکتی ہیں؟ اب ان پوائنٹس کو دیکھیں جو میں نے نیچے دیے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے معلومات مطلب انفارمیشن کو کلیکٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے. کلائنٹ کے انٹرسٹ، کلائنٹ کا موڈ، اس کی دوستی، فرینڈ شپس اور وہ عادتیں جن میں شراب اور منشیات کا استعمال بھی شامل ہے. تو یہ چیزیں آپ نے ضرور دیکھنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے بیٹا؟ بیٹا ہم نے پریویس ٹاپک میں اینڈ پر دیکھا تھا کہ لائف ایونٹ چارٹ کے بارے میں نے بات کی تھی. اب بیٹا اس کو آپ نے اس ترتیب میں لکھنا ہے. ابھی اس میں فرسٹ آپ نے ایک ایج کا ٹیبل بنانا ہے. ایک پرسن کی ایج 29 سال ہے، آپ نے برتھ سے سٹارٹ کرنا ہے 0 سے اور 29 تک لے آنا ہے. پھر اس کے ایئر کو دیکھنا ہے کہ وہ کس سال میں پیدا ہوا اور اب کی عمر. پھر آگے آپ نے ایونٹس کا ایک بنانا ہے اور پھر نیکسٹ فزیکل النس، پھر آگے مینٹل النس. اس پر اب اس چارٹ میں 2 فزیکل النس بن گئے. آپ ایک کو ختم کر دیجیے گا، ایک زیادہ بن گیا. تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے فرسٹ ایج میں دیکھنا ہے کہ وہ جب پیدا ہوا سال 1996 تھا، پیدائش 10 ستمبر 1996. فزیکل النس نہیں ہے، مینٹل النس نہیں ہے. عمر کیا ہے، 1 سال پھر ہوئی. پھر 1997 میں کوئی خاص واقعہ نہیں، فزیکل النس نہیں، مینٹل النس نہیں ہے. اسی طرح آپ نے چلتے جانا. پھر عمر 10 میں دیکھیں، عمر 10 میں کیا ہوا ہے کہ وہ 10 سال کی عمر میں 2006 میں اس کے فیملی پرابلمز ہوئی، وائلنس ہوئی. اس کے جو فادر تھا اس نے اس کی وائف کو مارا. فزیکل النس، اپینڈکس کا آپریشن ہوا، مینٹل النس نہیں ہے. پھر 11 سال میں
والدین میں طلاق ہوئی، فزیکل النس نہیں ہے، مینٹل بچوں کے مطلب چائلڈ سائیکالوجسٹ کو دکھایا گیا، ڈراؤنے خواب آتے تھے، اس کو انزائٹی تھی۔ پھر اسی طرح آپ نے جس جس ایئر میں اس کو یہ حادثے پیش آئے ہیں وہ آپ نے لکھ لینے ہیں، یہ آپ کے لیے بڑا ہیلپ فل ثابت ہوگا۔ تو بیٹا یہاں تک آپ کو کلیئر ہے۔ پھر لاسٹ دیکھیں 29 سال کی عمر میں، اور جہاں جہاں میں نے ایونٹس تھے ان کو میں نے انڈر لائن کیا ہے، کلر بھی اس کے چینج کیے ہیں، آپ ان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ انٹرویوز ود اسپیشل گروپ، دیکھیں اسٹوڈنٹ، اس میں فرسٹ چیز آتی ہے چلڈرن اینڈ اولڈ پیپل۔ زندگی کے سٹارٹ اپ اور اینڈ پر موجود کلائنٹس جو ہوتے ہیں، انٹرویو میں کچھ اسپیشل باتوں کا خیال رکھنا اس میں ضروری ہوتا ہے۔ ان پوائنٹس پر میں آگے جا کر ڈیٹیل سے بات کروں گا۔ دیکھیں بچوں کے ساتھ انٹرویو کیسے کرنا ہے اور اولڈ پیپل کے ساتھ انٹرویو کیسے کرنا ہے۔ پھر آتا ہے ڈیف پیپل۔ اب ڈیف پیپل کیا ہوتے ہیں؟ بہرے لوگ۔ اکثر کیا ہوتا ہے ایز اے سائیکالوجسٹ میں نے دیکھا ہے سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس کو، سائیکیٹرکس کے اسٹوڈنٹس کو، وہ ان پر چیخنے لگ پڑتے ہیں۔ ایسا مت کریں، اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ آپ کا جو ماؤتھ ہے دیکھ سکیں، آہستہ اور کلیئر بولیں۔ ان سے کہیں کہ اگر انہیں آپ کا کوئی سوال سنائی نہ دے تو فوراً بتائیں، کیونکہ آپ خوشی سے سوال ریپیٹ کر دیں گے۔ اگر کوئی سوال بہت امپورٹنٹ ہو اور آپ کو شک ہو کہ کلائنٹ نے صحیح سمجھا ہے یا نہیں، تو وہ سوال لکھ کر دیں۔ پھر بیٹا وہ لوگ آتے ہیں جو اردو اچھی طرح نہیں بول پاتے۔ ایز اے سائیکالوجسٹ میں ہر کلچر میں گیا ہوں، یہ چیز مجھے فیس کرنی پڑی ہے۔ جیسے کہ ابھی میں پنجاب سے ہوں، میں پنجابی ہوں، تو میں جب KPK میں جاتا ہوں تو وہاں کے جو لوگ ہیں پشتون، وہ بیکورڈ ایریا سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اردو نہیں آتی ہوتی، تو وہ کہتے ہیں اردو نہ پوش ہوئی، تو آپ کو وہاں ایک ترجمہ کرنے والے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ اگر ہم کلیئر بولیں اور لمبے مشکل الفاظ نہ استعمال کریں تو پھر بھی کام بن جاتا ہے۔ اگر آپ کا یہ طریقہ کام نہ کرے تو آپ کو ایک ترجمہ کرنے والے کی ضرورت ہوگی۔ عام طور پر ترجمہ کرنے والا وہاں ہوتا ہے، ہر بڑے ادارے میں ہوتا ہے، بڑے ہاسپٹل میں ہوتا ہے۔ تو جب ترجمہ کرنے والا آ جائے، وہ اپنا تعارف کرا دے، تو کلائنٹ کو کرسی پر بٹھائیں اور سوال کلائنٹ سے کریں۔ پھر کیا کرتا ہے، جو ترجمہ کرنے والے سے نہیں، آپ ترجمہ کرنے والے سے نہیں پوچھیں گے، آپ کلائنٹ سے پوچھیں گے۔ جب کلائنٹ ہر سوال کا جواب دے تو اس کے فیس دیکھتے رہیں، چاہے آپ اس کی زبان کا ایک لفظ بھی نہ سمجھیں، پھر بھی آپ بہت کچھ جان لیں گے۔ یاد رکھیے گا، ترجمہ کرنے والے سے کہیں کہ وہ کلائنٹ کا جواب بالکل ویسا ہی بتائے جیسے کلائنٹ نے کہا ہے، نہ کہ اس کی سمری بیان کرے اور نہ ہی اپنی رائے شامل کرے۔ اور فیملی ممبرز کو ترجمے کے طور پر استعمال کرنا کبھی بھی اچھا طریقہ نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا۔ انٹرویوئنگ آر ریلیٹیو، مطلب کسی رشتے دار سے انٹرویو۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا اسٹوڈنٹس، جب آپ کسی ریلیٹیو سے، کسی رشتے دار سے بات کریں تو وہی ہیڈنگ استعمال کریں جو کلائنٹ کے لیے کیے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور لکھیں کہ آپ کو اطلاع دینے والا مطلب انفارمیٹ جو تھا اس کے بارے میں کیا امپریشن ملا۔ اگر کوئی واقعہ بیان کیا جائے تو اسے بھی شامل کریں۔ آپ کو کلائنٹ کی دوستی بنانے کی جو صلاحیت ہے، کیپیسٹی ٹو فارم فرینڈشپ، اور خاندان کے اندر جو تعلقات کے ایک انداز ہوتا ہے، پیٹرن آف ریلیشن شپ کے بارے میں جاننا چاہیے۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ آپ اس ایگزامپل کو دیکھیں۔ مس تحریم، سٹی ہاسپٹل ملتان، 25 جولائی 2025۔ معلومات دینے والی، انفارمیشن دینے والی والدہ مسز آمنہ، اور پتہ مریض کے ساتھ یا کلائنٹ کے ساتھ ایک ہی ہے۔ تو اب دیکھیں، معلومات دینے والے کے بارے میں جو آپ کا امپریشن ہے، امپریشن آف انفارمیٹ، اب اس کے بارے میں آپ نے کیسے ڈیٹیل لکھنی ہے۔ مسز آمنہ ایک پریکٹس نرس کے طور پر کام کرتی ہیں۔ وہ اپنی بیٹی کے پرابلم کے بارے میں بہت فکر مند نظر آئیں اور ہماری گفتگو کے دوران ایک موقع پر رو بھی پڑی۔ وہ کہتی ہیں کہ انہیں تحریم کے پرابلم پر خود کو قصوروار محسوس ہوتا ہے، مطلب خود کو وہ گلٹی محسوس کرتی ہیں، کیونکہ تحریم کا بچپن بہت زیادہ بکھرا ہوا ڈسرپٹیو چائلڈہڈ تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا جو اور تحریم کا جو ریلیشن ہے ہمیشہ کبھی اچھا کبھی برا رہا ہے، لیکن اس وقت حالات بہتر ہیں اور تحریم میرے ساتھ ہے۔ البتہ وہ خاص طور پر اس بات پر بہت پریشان ہے کہ تحریم کتنی زیادہ آج کل ڈرنک کر رہی ہے،
اور ان کے خیال میں جو تحریم ہر رات تقریباً آدھی بوتل جو ہے الکوہل پیتی ہے اور کبھی اس سے بھی زیادہ. اب یہ چیز ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں پریزنٹ النس کے بارے میں کہ جو کلائنٹ کی بیان کردہ باتوں میں ہمیں کچھ چیز ایسی نہیں ملی سوائے اس کے کہ مسز آمنہ کو لگتا ہے کہ نانی کی وفات کے بعد سے تحریم واقعی بہت زیادہ ڈپریس رہی اور یہی وجہ اس کے منگیتر کے ساتھ ریلیشن شپ میں مسائل کی ایک وجہ بنی. اب مسز آمنہ نے اپنی والدہ کو کافی ٹھنڈے مزاج کی عورت کا بچپن میں گھر کی پرابلم کی وجہ سے تحریم نے اپنی نانی کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارا اور ان کی وفات تک وہ روزانہ ان سے ملنے جاتی رہی. پھر بات آتی ہے ارلی لائف کے بارے میں. تحریم کے والد ان کی والدہ کے ساتھ مطلب کہ تشدد کرتے تھے اور کبھی کبھی تحریم کو بھی مارتے تھے. اگرچہ کوئی سیریس انجری نہیں آئی. مسز آمنہ نے ان سے طلاق اس وقت لی جب تحریم 11 سال کی تھی اور اس کی بہن 13 سال کی. تحریم ہمیشہ اپنی والدہ پر الزام لگاتی رہی ہے کہ وہ اس کی بہن کو ترجیح دیتی تھی اور اسے والد سے بچاتی تھی، لیکن مسز آمنہ کہتی ہیں کہ ایسا نہیں تھا. ان کے مطابق تحریم کے والد اسے اس لیے مارتے تھے کیونکہ وہ آگے سے زبان درازی کرتی تھی. اب یہ چیز آ گئی ارلی لائف میں. پھر آتا ہے میرٹل اینڈ ریلیشن شپ ہسٹری. اب اس میں کیا ہے کہ تحریم کا اپنے منگیتر کے ساتھ 5 سال تک ریلیشن رہا. مسز آمنہ کہتی ہیں کہ انہیں وہ بہت پسند تھا. ان کے خیال میں تحریم کبھی کبھی اس کے ساتھ انریزنیبل ہو جاتی تھی اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے سے روکتی تھی. وہ دونوں انگیج تھے جب ان کا تعلق ختم ہوا. اس سے پہلے تحریم کا ایک اور لڑکے کے ساتھ چکر تھا جسے مسز آمنہ پسند نہیں کرتی تھی کیونکہ وہ انریلیبل پرسن تھا. انہیں ٹھیک طرح یاد نہیں کہ تحریم اس کے ساتھ کتنے عرصے رہی، کتنے عرصے اس نے ان سے بات کی. شاید 1-2 سال وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے رہے، پھر اس کے بعد رشتہ ختم ہو گیا. پھر بات ہے پریویس سائیکیٹری ہسٹری. اب تحریم نے اپنے جو پیرنٹس کے جو ایک مرجل پرابلمس کے دوران ایک چائلڈ سائیکیٹرسٹ کو دکھایا تھا. اس دوران اسے ڈراؤنے خواب آتے تھے، اس کا وزن کم ہو گیا تھا اور وہ سو نہیں پاتی تھی. پھر آتا ہے پری ماربڈ پرسنالٹی. تحریم ہمیشہ کچھ نہ کچھ اینشیس رہی ہے. وہ پرابلمس کے بارے میں بہت زیادہ سوچتی اور باتوں کو دل میں سوچتی رہتی. اسے دوست بنانے میں مشکل پیش آتی. اسے کتابیں پڑھنا، ٹی وی دیکھنا پسند ہے. وہ اپنی نوکری میں ایک پرسنل سیکرٹری کے طور پر اچھی ہے اور کام کے دباؤ کو سنبھالنے کی ایک صلاحیت پر وہ کہتی ہے مجھے فخر ہے. یہ سب کچھ کس سے ملا؟ ریلیٹو پرسن سے. تو یہ چیزیں آتی ہیں، اس طرح آپ نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے. اور نیچے اینڈ پر آپ نے لکھ دینا اریسن سائیکولوجسٹ. دا بریف فوکس اسیسمنٹ. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. بہت سے ہاسپٹل اور میڈیکل پلیسز پر جہاں سائیکیٹری کے علاوہ کام ہوتا ہے جیسے کہ جنرل پریکٹس یا ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ، وہاں آپ کے پاس ہسٹری لینے کے لیے بہت کم ٹائم ہوتا ہے. اس لیے آپ کو یہ اسکل بھی پریکٹس کرنی ہوتی ہے کہ کم وقت میں بریف مگر کلیئر ہسٹری کیسے لی جائے. ایسی ہسٹری میں صرف بیسک اور ضروری باتیں شامل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو اتنی انفارمیشن مل جائے کہ آپ یہ فیصلہ کر سکیں کہ فل اسیسمنٹ کی ضرورت ہے یا نہیں. اچھا بیٹا، بریف فوکس ہسٹری میں کیا کیا چیزیں پوچھی جاتی ہیں؟ ہسٹری آف دا پریزنٹ کنڈیشن، خاص اور اہم کویسچنز پوچھے جاتے ہیں. ریلیونٹ پاس ہسٹری پوچھی جاتی ہے. فیملی ہسٹری آف ریلیونٹ النس پوچھا جاتا ہے. کرنٹ سوشل سرکمسٹانسز پوچھے جاتے ہیں. ڈرگز اور الکوہل اسکرین کے بارے میں دیکھا جاتا ہے. میں ایگزامپل دیتا ہوں. فرض کریں آپ کو ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں تحریم کو اس وقت دیکھنے کے لیے کہا گیا جب اس نے گولیاں زیادہ مقدار میں لے لی ہوں. ایسے موقع پر آپ پریزنٹ کنڈیشن کی ہسٹری اسی انداز میں لیں گے جیسا پہلے بتایا گیا، لیکن اس فرق کے ساتھ کہ آپ خاص طور پر ان ایونٹس کی ڈیٹیل پر فوکس کریں گے جو اس کے ہاسپٹل آنے سے فوراً پہلے ہوئی ہوں. آپ اپنی توجہ اس واقعے کی پوری پکچر کلیئر کرنے پر رکھیں گے اور اس کے جو سوسائیڈیکل تھاٹ اینڈ ایکشنز کے بارے میں ڈیٹیل سے جانیں گے، یعنی اس نے کیا لیا، کب لیا اور کیوں لیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کے ڈپریشن اور الکوہل ہسٹری کے بارے میں بھی معلوم کریں گے کیونکہ یہ امپورٹنٹ کیوز ہوتے ہیں جنہیں مزید کلیئر کرنا ضروری ہوتا ہے. ایسے وقت پر آپ کو فل فیملی اینڈ سوشل ہسٹری لینے کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ہی وقت ہوتا ہے اتنا، لیکن آپ کو ریلیونٹ پاس ہسٹری ضرور معلوم کرنی چاہیے اور خاص طور پر اس کے کرنٹ سوشل سرکمسٹانسز کے بارے میں پوچھنا چاہیے.
فار ایگزامپل وہ کہاں رہ رہی ہے، کس کے ساتھ، کیا گھر میں کوئی اور موجود ہے۔ دیکھیں اگرچہ الکوہل اینڈ ڈرگز کا سوال خود بخود سامنے نہ آئے، تب بھی آپ کو ہمیشہ اس بارے میں پوچھنے کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ اکثر کلائنٹ کی پریزنٹ کنڈیشن کو مزید کمپلیکس بنا دیتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر اچھا لگا ہے، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو اس کا آنسر کر دوں گا۔ تھینک یو۔